महानामा अल्फाज़ और मासिक पत्रिका मध्य भारत टाइम्स के तमाम देखने सुनने वाले तमाम उसके क़ारीन को रेहान कौसर का आदाब। आज से ये बातें किताबों की इसका सीज़न दूसरा शुरू किया जा रहा है। इस दूसरे सीज़न के पहली किस्त में आज हमारे साथ मुफ्ती मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब कुरैशी इलाहाबादी बतौर मुसन्निफ हमारे दरमियान अपनी किताब के साथ मौजूद है, जिस पर हम आज बातचीत करेंगे। वो किताब मंजर आम पर आई और एक तारीखी प्रोग्राम में जामा मस्जिद के पहली मंजिल पर एक तारीखी रस्म इजरा अदा किया गया। उस किताब की ही मुसन्निफ आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं बातें किताबों की इस प्रोग्राम में हजरत आपको मैं इस्तकबाल कहता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आपने हमें अपनी किताब के बारे में कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया, तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं किताब के मुसन्निफ से उनकी किताब के उन्वान मैं चाहता हूँ आप अपनी किताब का उन्वान बताएं और उसका मरकजी जो ख्याल है आप उस पर तफसील से रोशनी डालिए। जी, ये मेरी किताब ज़ियाए कलम है, जो मजमूए मज़ामीन है, यानी कई मज़ामीन का मजमुआ है। इस किताब के जो उन्वानात हैं वो 4 तरीके से समझिए इस किताब में मौजूद हैं, 4 या 5 तरीके से। एक तो इसके शुरू में तकरीज़ात हैं, दुआइया कलिमात वगैरह हैं, जो हमारे असातिज़ा इकराम हमारे हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहू के कलम से निकले हुए हैं। और फिर उसके बाद दूसरा उन्वान जो इसमें है वो इल्मी इस्लाही मज़ामीन का है, जिसके पढ़ने से आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी और इस्लाह का जज्बा दिल में पैदा होगा। और एक उन्वान है गोशे अतफ़ाल के नाम से, जिसमें बच्चों के लिए कुछ तरबियती बातें, कुछ वाक़यात, कुछ रहनुमाई उसमें की गई हैं। एक उन्वान है वफ़ियात का, जिसमें मेरे असातिज़ा और मेरे नाना मरहूम, इसी तरीके से अभी जो दूसरा एडिशन आने वाला है उसमें वालिदा मरहूमा का ज़िक्र और भी बाज़ बुज़ुर्गों का ज़िक्र उसमें मैंने लिखा है। और एक उन्वान बड़ा अहम है इल्मी सौगात के नाम से, जिस पर इंशाअल्लाह आगे तज़किरा करेंगे। जी, और आखिर में सनाशनामा है, यानी हमारे बारे में तारुफ़ी नोट है और तारुफ़ी बातें हैं। इस तरह के अनावीन से ये किताब माशाअल्लाह तैयार है। और ये रेहान कौसर साहब ने भी बतलाया कि गुज़श्ता साल ये इसी साल माह फरवरी में 2024 में ही ये शाये हुई है। इंशाअल्लाह दूसरा एडिशन भी बहुत जल्द इसका हम शाये करने का इरादा रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किताब ज़ियाए कलम, ये किताब जो है हर चीज़ जो हर हम अमल जो करते हैं वो असल में हर अमल एक तहरीक चाहता है, चाहे वो मस्बत या मनफी, किसी भी किस्म का जो काम होता है वो एक तहरीक चाहता है, उसका कोई मुहर्रिक होता है। तो आपकी किताब ज़ियाए कलम की तहरीक आपको किस तरह मिली, और उससे भी अहम सवाल ये है कि वो तहरीक आपको किससे मिली, जी, वो कौन सी शख्सियत है या वो कौन सा इदारा है या वो कौन सी जमात है या वो कौन सा ग्रुप है जिससे आपको वो तहरीक मिली। देखिए कोई भी शख्सियत जो होती है उसके पीछे कई लोगों का ताउन होता है, कई लोगों की दुआएं होती हैं, कई लोगों की तहरीकें होती हैं। यानी तहरीक मतलब ये कि हौसला अफजाई वाले कलिमात कई अफराद के शामिल होते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से ये जो किताब तैयार हुई है, तो सबसे बड़ा तो अल्लाह का करम है हर मामले में, शुरू में भी आखिर में भी समझिए कि अल्लाह का शुक्र ही शुक्र है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब मेरी तालीम से फरागत हुई, यानी जब इफ्ता मुकम्मल हुआ जी, 2013 के आखिर में,
تو ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم کے مشورے سے میں حضرت کی خانقاہ میں رہا 3 سال. تو اس دوران حضرت نے مجھ سے پوچھا، جب میں جس دن گیا اسی دن پوچھے کہ آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا بیٹا آتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. تو اس وقت ایک کتاب چھپ رہی تھی، تحفہ یورپ. جی تحفہ یورپ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات ہیں. وہ بیانات کا مجموعہ ہے اور وہ کتابی شکل میں خانقاہ سے شائع ہو رہی تھی. تو اس کی پروف ریڈنگ کا مرحلہ چل رہا تھا، عناوین وغیرہ کچھ لگانے تھے اس پر. تو حضرت نے مجھے 1-2 بیانات دیے کہ بیٹا ان بیانات میں آپ عنوان مناسب ڈال دیں، کیونکہ تقریر تو تقریر ہوتی ہے، اس کو جب جو ہے کتابت کرتے ہیں اور اس کو کمپیوٹر سے لکھتے ہیں تو اس کو کتابی شکل بنانے میں بھی سمجھیے کار دارت، یعنی ایک کام ہوتا ہے وہ جی کہ آپ وہ مختلف جو مضامین ہے خطیب کے بیان میں، خطیب کی خطابت میں، اس کو الگ الگ عنوان دیجیے. تو الحمدللہ وہ میں نے کئی عنوان وغیرہ، کئی عنوانات جو ہے تقریر پر لگائے، 2-3 تقریروں پر، اور بھی سمجھیے کتاب پر بہت کام ہوا. تو حضرت نے ان سب چیزوں کو دیکھا تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ گوشہ اطفال، وہاں سے خانقاہ فیض اولیاء ترکیسر سورت گجرات انڈیا، جی وہاں سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ماہنامہ دوائے دل. تو اس میں دوائے دل. جی دوائے دل اس کا نام ہے. جی ماشاءاللہ بہت بہت مقبول. اچھا عنوان ہے. ہاں بہت مقبول. دوائے دل اس طور پر بھی عنوان ہے کہ حضرت نے جو پہلی کتاب لکھی تھی، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم جب 2011 میں انڈیا آئے تھے جی تو حضرت نے ان کے بیانات کو، بلکہ 2011 میں نہیں بلکہ 1999 وغیرہ میں کسی سن میں آئے تھے، تو حضرت ان کے ساتھ ساتھ رہے اور پھر جو ہے گجرات کا ان کا دورہ ہوا تھا سن 2000 میں یا 1999 سن میں بھول رہا ہوں. تو وہ جو بیانات تھے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے، تب وہ اتنے مشہور بھی نہیں تھے انڈیا میں. تو حضرت نے ان کے جو مجموعے بیانات کو کتابی شکل دی اور اس کا نام رکھا دوائے دل. جی اور اسی سے سمجھیے کہ حضرت کا بھی بہت گہرا تعلق ہوا پیر صاحب سے، اور کتاب بھی بہت مقبول ہوئی، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو اب وہ جو پہلی کتاب تھی، پہلی بنیاد تھی، تو حضرت نے یہی مناسب سمجھا نام ماہنامہ کا، تو اس کا نام بھی، ماہنامے کا نام بھی دوائے دل کے نام سے رکھا. تو اس میں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا وہ گوشہ اطفال یعنی بچوں کے لیے کچھ لکھنا ہے آپ لکھ دیجیے، یا گوشہ خواتین جو رہتا اس میں کبھی لکھ دیجیے، یا کبھی تراویح یا رمضان کا موقع ہے تو اس کے مناسب جو ہے مضامین آپ لکھ دیجیے. تو الحمدللہ ہم لکھتے رہے، حضرت دیکھتے رہے. تو ایسے کئی مضامین وہاں لکھنے میں آئے اور وہ سب ہمارے دوست عزیز مولانا محمد علی ندوی صاحب جو خانقاہ میں کمپیوٹر آپریٹر ہیں، جو کمپیوٹر سنبھالتے ہیں اور مضامین وغیرہ وہی لکھتے ہیں یعنی کمپیوٹر پر. جی تو انہوں نے میرے نام سے ایک فولڈر بنا دیا تھا، اس میں میرے جو مضامین تھے انہوں نے جمع کر کے رکھے تھے. تو پھر جب 2017 میں حضرت مولانا صلاح الدین صاحب کے حکم سے میں کامٹی آیا تو چونکہ لکھنے کا شوق تھا الحمدللہ، تو یہاں پر بھی میری ملاقات ہوئی بعد میں ریحان کوثر صاحب سے. یہ بھی ایک الفاظ ماہنامہ نکالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے بھی کچھ مضامین ہیں، تو انہوں نے بہت پسند کیے اور کہا کہ ان مضامین کو تو کتابی شکل دینی چاہیے. تو پھر میں نے حضرت جی دامت برکاتہم سے، اپنے مولانا صلاح الدین صاحب سے بات کی کہ حضرت وہ جو مضامین ہیں وہ میں منگوانا چاہتا ہوں خانقاہ کے کمپیوٹر سے یہاں پر، اور کتابی شکل دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر وہ سارے مضامین ہم نے یہاں منگوا لیے. یہاں پر ریحان سر صاحب کی جو ہے ٹیم میں ایک توفیق سر ہیں، تو وہ باقاعدہ کتابوں وغیرہ کرتے ہیں، کمپوزنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے ان مضامین کو یکجا کیا اور اس میں کچھ ترتیب میں کمی تھی اس کو بھی پورا کیا، اور اس طرح سے الحمدللہ کافی محنتوں کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل محرک ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب ہیں، جنہوں نے مجھ سے مضامین لکھوائے اور وہ مضامین ماشاءاللہ جمع رہے. اور پھر اس کے بعد ریحان کوثر صاحب ہیں جنہوں نے یہ ترغیب دی کہ اس کو کتابی شکل دینی چاہیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب اس طریقے سے ہوا. جی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حضرت کی کتاب آنے سے پہلے الفاظ ہی نے ایک مستقل کالم شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا پاکیزہ الفاظ، جو کافی مقبول ہوا. اور جب تک وہ الفاظ ہند میں شائع ہوا لوگوں نے اسے بہت پسند کیا، اور اسی پسند کو دیکھتے ہوئے میں نے حضرت سے مشورہ کیا اور الحمدللہ یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے میں ہے. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اصل میں جب ہم کچھ لکھتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ایک مضمون لکھنے میں یا ایک کالم لکھنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی نشست میں جو ہے
हम लिख कर उसे ख़त्म कर देते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि ये किताब के जो मज़ामीन हैं, तो इसका दौरानिया अगर पूछा जाए, तो कितना वक़्त आपने इस किताब को दिया? या इस किताब को कितना अरसा लगा ये शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि तकमील इसकी जब हुई और जब इसकी शुरुआत हुई, तो उस दौरानिए के ताल्लुक से थोड़ा-सा बताइए? देखिए, जब भी हज़रत की तरफ से हुक्म होता कि मज़मून लिखना है और अगर टॉपिक भी हज़रत बता देते, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 1 दिन में 2 दिन में मज़मून तैयार हो जाता था। क्योंकि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुताला वग़ैरह का शौक़ बचपन से था, पढ़ने के ज़माने से था और हमारे असातिज़ा भी ऐसे थे जो मुताला वग़ैरह पर लगाते थे। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद क़ारी अहमद खान साहब एक हैं, सिमलक के गुजरात में, तो वो भी किताबें देते थे मुताला करने के लिए। और हमारे एक उस्ताद मोहसिन हज़रत मौलाना मुफ्ती यूसुफ़ साहब कौसाड़ी दामत बरकातुहूम हैं, वो भी किताब देते थे और तरग़ीब देते थे कि इस किताब का मुताला कीजिए, इस किताब का मुताला कीजिए, और भी असातिज़ा इकराम, सबका नाम अभी लेना ज़रा मुश्किल है। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुताला रहता था। अब हज़रत की तरफ से जो हुक्म होता तो वो मज़मून कभी घंटों में तैयार हो जाता, कभी 1 दिन में तैयार हो जाता, कभी 2 दिन में, इस तरह से तैयार हो जाता। और फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जैसे अभी हमारे नाना का इंतकाल हुआ था, वालिदा का इंतकाल हुआ, तो हमने जो मज़ामीन लिखे, वो समझिए कि 5-6 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़मून तैयार हो जाता। हाँ, उसकी काट-छाँट, सफ़ाई-सुथराई में टाइम लग जाता है, 1 दिन, 2 दिन, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ामीन तैयार करने में इतना वक़्त लगता है। कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से हो जाता है, सब ये अल्लाह के फ़ज़ल व करम से है। बस ये कि आदमी कोशिश करे, तो अल्लाह ताला आसान फ़रमा देते हैं और ऐसे अफ़राद भी अता फ़रमा देते हैं कि जो आपके मज़ामीन की नोक व पलक भी दुरुस्त कर दें। जैसा कि जब खानकाह में थे, तो हज़रत उसको दुरुस्त फ़रमाते थे, और जब यहाँ आए तो रेहान कौसर साहब हैं या मास्टर हिफ़्ज़ुर रहमान साहब हैं या और भी हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनको भी दिखा देते कि ये मज़मून कैसा है, तो वो लोग फटाफट बता देते कि हाँ, माशाअल्लाह ठीक है, या यहाँ इसको ज़रा कमी है, कोताही है, दूर कर लो। तो इस तरीके से मज़ामीन तैयार होते हैं। और मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि लिखना एक समझिए कि फ़न है और एक हुनर है, और लिखना चाहिए। और ये जिस तरीके से तलवार के ज़रिए से हम मुकाबला करते हैं बातिल का और अल्लाह के कलमे को बुलंद करते हैं, इस तरह कलम भी एक तलवार है। और बाज़ रिवायतें भी हैं ज़ईफ़ वग़ैरह कि क़यामत के दिन जो कलमों की स्याही है, वो शहीदों के खून के बराबर होगी, वग़ैरह-वग़ैरह, यानी तरग़ीब के तौर पर इस तरह के भी अल्फ़ाज़ कहे गए हैं। हदीस ना सही तो बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल इसको मान लीजिए। तो एक ये हुनर है और एक आप इसके ज़रिए से एक इनक़लाब बर्पा कर सकते हैं, कलम के ज़रिए से। और कलम एक अल्लाह की नेमत है, और समझिए कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, जिसने तक़दीर लिख दी, लौहे महफ़ूज़ के अंदर सब कुछ लिख दिया उसने, जो कुछ होने वाला है आगे। तो इसलिए इसको मामूली नहीं समझना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन हुनर है और इसको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, डरते हैं कि मज़मून कैसे लिखेंगे, ऐसा है, वैसा है। तो मुझे याद है कि हमारा मदरसा मिफ्ताहुल उलूम तराज, वहाँ से मैंने किताब लाइब्रेरी से लाया था, मज़मून निगारी सीखिए। तो उसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा हौसला हुआ कि उसमें ये था कि भाई आप कोई मज़मून लिखना चाह रहे हैं, आप जो दिल-ओ-दिमाग में आपके आ रहा है, आप लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर उसको पढ़िए, उसमें जो अच्छी चीज़ लगे आपको बाकी रखिए, जो गैर मुनासिब चीज़ लगे उसको काट दीजिए। इस तरीके से आप जब करते रहेंगे और उसके मुनासिब कोई जो मौज़ू है, जो टॉपिक है आपका, उसके मुनासिब कोई कुरान पाक की आयत या कोई हदीस शरीफ भी ढूँढ लीजिए या किसी से मालूम कर लीजिए, उसको भी जॉइन कर लीजिए या कोई वाक़या जॉइन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बेहतरीन लिखने वाले बन जाएँगे और इस कलम के ज़रिए से भी आप दीन इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। बेशक, बेशक। हज़रत मंज़र का जो हर मंज़र का एक पस मंज़र होता है, जैसे हर अमल का एक रद्द-अमल होता है। तो लोग जो है मंज़र देख पाते हैं, लेकिन जो करीबी जो हमारे अफ़राद होते हैं, हमारे अतराफ़ होते हैं, वो उसके पस मंज़र को देखते हैं। तो हमारे नाज़रीन को इस किताब के पस मंज़र से हम अभी आप देख रहे होंगे हमारे पीछे में हज़रत की किताब का जो कवर है, वो नज़र आ रहा है। इस कवर की भी खूब जो है तारीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा पज़िराई हुई और इस तरीके से डिज़ाइनिंग से लेकर, तबाच से लेकर अशात तक, इस किताब के पस मंज़र के ताल्लुक से अगर जी, आपकी कुछ यादें हैं, जी, जी। तो वो जो है हमारे देखने वालों से शेयर कीजिए। जब किताब प्रूफ रीडिंग के मरहले से मुकम्मल हो गई, छपने को जाने को थी, तो अब एक मरहला आता है कि इसका सर-ए-वरक़ किस तरीके से बनाया जाए। तो कामटी में एक साहब हैं,
فیروز حسن صاحب جو ماشاءاللہ بہترین خطاط ہیں، اللہ نے ان کو طبعی طور پر ہی ان کی فطرت میں یہ شوق ان کو رکھا ہے، تو ان کے پاس جو ہے بات گئی کہ آپ کو یہ کور بنانا ہے سر ورق، تو انہوں نے ماشاءاللہ کچھ ڈیزائن بھیجے، لیکن وہ ذرا دل کو اطمینان نہیں ہوا، تو پھر اور کوشش کی گئی کہ کوئی اور اچھا کور بنایا جائے، اور کور بنایا جائے۔ ضیاء قلم جو انہوں نے یہ جو فونٹ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ میں نے خاص طور پر پڑوس ملک کے کسی فونٹ کو اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو پسند کیا اور مجھے دکھایا تو مجھے بھی بہت پسند آیا۔ تو پھر یہ ایسا تھا کہ ضیاء جو ہے، ضیاء یہ سفید کلر میں تھا اور قلم جو ہے پیلے کلر میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ قلم کو سفید کر دیجئے اور ضیاء کو پیلے رنگ سے کر دیجئے، تاکہ کیونکہ روشنی کا جو رنگ ہوتا ہے عام طور پر وہ پیلے رنگ کے مانند ہوتا ہے، یلو کلر میں روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور ہم نے کہا قلم کو سفید رکھیے، سفیدی ایک صفائی ستھرائی اور امانت داری دیانت داری کی طرف علامت ہے اور نشان ہے، تو جی قلم جو ہمارا ہونا چاہیے وہ اسی طرح سے امین ہو اور بے اس شک میں دیانت داری ہو، نہ یہ کہ کچھ بھی لکھ دیں اور ادھر ادھر کی باتیں یا کچی باتیں یا کسی کے خلاف میں، تو ہم نے کہا کہ یہ وائٹ کلر کر دیجیے، تو بہت خوش ہوئے۔ پھر اب اس کا سر ورق کی ڈیزائن کا بڑا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بھی بہت کوشش، ہم بھی بہت کوشش تھے۔ ایک دن پھر ماشاء حفظ الرحمان صاحب جو کامٹی کے استاد الاساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے رکھے، نام اللہ نے ان کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے، تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، صحت عافیت سے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ان کو رکھے۔ تو وہ اپنے گھر جا رہے تھے تو میں نے ان کو بھی بلا لیا، تو ہم تینوں نے بیٹھ کر تقریباً ایک آدھ ڈیڑھ گھنٹہ سمجھیے کہ دماغ پاشی کیے اور ڈیزائن پہ ڈیزائن کمپیوٹر میں پسند کرتے رہے، آخر کار پھر یہ ڈیزائن پسند ہوئی اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ جب جہاں جہاں جن لوگوں نے اس کو دیکھا انہوں نے بہت سراہا کہ ماشاءاللہ سر ورق بہت دیدہ زیب ہے اور بڑا پسندیدہ ہے، تو یہ کچھ اس کا پس منظر ہے سر ورق کا۔ اور رہی بات مضمون نگاری کی، جیسا میں نے ذکر کیا کہ خانقاہ کے اندر حضرت نے لکھوائے، لیکن وہ خانقاہ میں ہم نے لکھا کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایک دل میں دائیا اٹھا کے کچھ مضمون لکھ کر دیواروں پر لگائے جائیں، اور مدارس کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جداری پرچے لگائے جاتے ہیں مدرسوں میں، اس میں طلباء کے کچھ عنوان ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین ہوتے ہیں، تو میرے دل میں بھی آیا، تو میں نے سب سے پہلے جو مضمون لکھا تھا مجھے یاد ہے، اس کا نام تھا جس کے صدقے زمیں آسماں، یعنی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ماشاء کہ جس کے صدقے، اور اس کا عنوان ہم نے یہ رکھا تھا کیونکہ مضمون نگاری جو کتاب تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عنوان دلچسپ ہونا چاہیے، عنوان ایسا ہو کہ آدمی متاثر ہو جائے، اٹریکٹ ہو جائے عنوان سے، تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا جس کے صدقے زمیں آسماں، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کی برکت سے آسمان اور زمین کو بنایا گیا، تو اس میں سیرت کے تعلق سے میں نے 2 صفحے کا مضمون لکھ کر جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے اس مضمون کو لگا دیا تھا کسی سے اچھا پوچھے بغیر، تو کچھ دن تک لگا رہا، پھر دل میں دائیا ہوا کہ بھائی بڑا سا جداری پرچہ، بڑا سا بورڈ ہونا چاہیے، تو پھر شروع کیا گیا اور پھر مشورہ کیا گیا ہمارے استاد مفتی رشید احمد صاحب فریدی دامت برکاتہم سے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، کچھ دوستوں کو جمع کیا گیا جو لکھنے پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، شعر و شاعری کا ادب کا ذوق رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ محترم ریحان اندوری صاحب جو جی میرے دوست تھے، ابھی وہ اندور میں رہتے ہیں، تو وہ نائب مدیر ہوئے اور ہم مدیر تھے، اور پھر حضرت نے نام طے کیا مفتی رشید صاحب فریدی دامت برکاتہم نے فیضان علی، وہ جداری پرچے کا نام بھی ہوتا ہے، ہر مدرسے میں الگ الگ نام ہوتا ہے، آپ جی کبھی کسی مدرسے کا وزٹ کریں گے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کا، تو وہاں آپ دیکھیں گے درختوں کے پاس بڑے بڑے جداری پرچے رکھے ہوئے ہیں الگ الگ انجمنوں کے نام سے، الگ الگ شخصیت کے نام سے، تو حضرت نے نام طے کیا فیضان علی، کیونکہ جی حضرت مولانا علی محمد تراجوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ایسے گجراتی شخص ہیں اور عالم ہیں جو دارالعلوم دیوبند میں معین مدرس کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا تھا، پھر وہ وہاں سے اپنے گاؤں آئے تراج ضلع سورت، اور پھر انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا، مدرسہ مفتاح العلوم تراج، جس کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو ہمیشہ جو ہے ترقیات اور خیر و عافیت سے رکھے، تو وہاں سے یہ مضامین لکھنے وغیرہ کا سلسلہ جی شروع ہوا تھا الحمدللہ، جو آج آپ کے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کتابیں آتی رہیں گی۔ انشاءاللہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کس قسم کے قارئین کو جو ہے اپنا سامعین سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ہر کتاب کا ایک مخصوص جو ہے طبقہ جو ہوتا ہے وہ قاری ہوتا ہے، جی 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 جیسے مختلف اصناف ہیں،
اردو ادب میں. تو آپ کی جو کتاب ہے, اس کتاب کے قاری کون ہیں؟ میری اپنی نیت میں اور سمجھ میں، اور میں نے جن کو سامنے رکھ کر یہ مضامین وغیرہ اس وقت بھی لکھے تھے اور پھر بعد میں بھی لکھے، کامٹی میں بھی لکھے، جو سارے اس میں شامل ہیں. تو میرے اصل جو مخاطبین ہیں یا جو میرے نظر میں قارئین ہیں، وہ ہر کوئی ہے. 7 سال سے لے کر 70 سال تک کی عمر کا شخص کے لیے میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب تیار کی ہے. آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ اصلاحی مضامین بھی ہیں جو بڑوں کے لیے ہیں اور بچوں کے لیے بھی ہیں، اور کچھ وفیات پر بھی ہیں، اور کچھ شعر و ادب پر بھی ہیں، اور کچھ معلومات پر بھی ہیں. اس طریقے سے اور کچھ علم دوست حضرات کے لیے بھی ہیں جو کچھ تحقیق اور تدقیق کرنا چاہتے ہوں، جی کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہوں، کوئی کتاب تیار کرنا چاہتے ہوں جو علمی سوغات ہے. تو اس طرح میری سمجھ میں اور نظر میں نے سب کو اس میں شامل رکھا ہے کہ جو کوئی بھی پڑھے گا انشاءاللہ اسے نفع ہوگا اور اسے خوشی محسوس ہوگی، اور وہ انشاءاللہ دل سے دعائیں بھی دے گا. جی تو میں نے مخصوص کوئی رکھا نہیں کہ خاص طور پر اس کو یہ لوگ لکھیں، یہ لوگ پڑھیں، یہ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی غیر مسلم بھی اگر پڑھے گا وہ بھی متاثر ہوگا. اس میں ایک مضمون ہے جس کا نام ہے کہ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے. جی یہ مضمون اس وقت لکھا تھا میں نے دوائے دل کے لیے حضرت کے حکم سے، جب کملیش تیواری لکھنؤ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی. تو بہت دل جلا تھا، اور آج بھی دل جلا ہوا ہے کہ ایک گری آدمی نے، یعنی رام گری جو ہے، اس نے گری ہوئی حرکت کی ہے پورے مہاراشٹرا میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں بھی لوگوں کو معلوم ہوا. تو سب کا دل ہمارا چھلنی ہے کہ ایسی گری ہوئی اس نے حرکت کی کہ ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی. تو آج بھی میں کہتا ہوں اس کے لیے، گری کے لیے. اور کملیش تیواری کا تو سمجھیے کہ وہ قتل وغیرہ بھی ہو گیا، وہ مار دیا گیا، کسی غیر مسلم نے اس کو مار دیا تھا. تو یہ مضمون ہے اس میں، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہ کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اور کہاں تو ایک شخص، تو ایک آدمی، اور تو جو ہے ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا ہے. تو یہ مضمون جو ہم نے لکھا ہے اس میں، تو وہ اسی پس منظر میں اس کو لکھا تھا. تو اس میں بہت ہی کچھ تو حقیقت ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے وہ کس لائق ہے، وہ ملعون ہے، لیکن آخر میں اس کے لیے اسلام کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جس کو بے ہم نے شک. لکھا کہ حسن اسلام، یعنی اسلام کی خوبصورتی، کہ اگر یہ شخص توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور جو ہے اسلام میں آ جائے تو موسٹ ویلکم ہے، ہم اس کو گلے لگا لیں گے. اور ہم نے اس پر ایک مصرع لکھا ہے، تم گلے سے مل گئے سارا گیلا جاتا رہا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اگر توبہ کر لے کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو ہم بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم بھی اس کو پڑھے گا تو وہ بھی سوچے گا کہ واقعی جو ہے اسلام کیسا دین ہے، اور ہم اس کو کیسا سمجھتے ہیں، کتنا اچھا دین ہے، اور ہمارے بارے میں، ہمارے دلوں میں کتنی غلط فہمیاں ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یکساں مفید رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب مصنف کے بارے میں ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس تعلق سے حضرت آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ یہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ ہمیں کب سے لکھنا ہے، ورنہ وہ انتظار میں رہتے ہیں، بلکہ انہیں کوئی تحریک نہیں ملتی، ان کا کوئی محرک نہیں ہوتا. تو آپ کب سے لکھ رہے ہیں؟ جی. یہ سوال آپ اس نظریے سے اس کا جواب دیجیے تاکہ آنے والی نئی نسل کو رہنمائی مل سکے. زمانے طالب علمی، یعنی جب ہم عالمیت کر رہے تھے، اس وقت ہم نے وہ مضمون لکھا تھا جس کے صدقے زمیں آسماں، اور اس کو ہم نے مدرسے کے نوٹس بورڈ میں لگا دیا تھا. تو وہ سال جو ہے میرے خیال سے 2009 کا یا 8 کا سال ہوگا، یعنی مولانا بننے میں سمجھیے 4 سال باقی تھے. تب ہم نے وہ مضمون لکھا تھا. پھر وہ فیضان علی، حضرت مولانا محمد علی محمد صاحب تراجی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو جداری پرچہ شروع ہوا تھا، اس میں بھی مضامین لکھتے تھے. اور پھر جو ہے تکمیل ادب عربی ہم نے شاہی مراد آباد سے کیا، تو وہاں پر بھی جداری پرچہ نکلتا تھا، عربی میں وہ نکلتا تھا، تو اس میں بھی عربی مضامین لکھتے تھے. اور پھر 2014 میں افتاء کے سال میں بھی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کشولوی دامت برکاتہم، جو ہمارے مفتی صاحب ہیں، اور شیخ الحدیث صدر مفتی جامعہ حسینیہ راندیر سورت گجرات، آج بھی وہ اس عہدے پر فائز ہیں. تو حضرت کے مشورے سے میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس زمانے میں، یعنی افتاء جب کر رہے تھے، تو اسلام میں سلام کی حقیقت. جی. تو وہ مضمون اس میں شامل ہے، اسلام اور میں سلام غالباً کی حقیقت.
یہ شاید جو الفاظ میں الفاظ متصل ہند میں کالم بھی تھا، آیا ہے اس میں پہلا جو مضمون تھا وہ غالباً یہی تھا. جی. تو یہ حضرت مفتی صاحب کی نگرانی میں نے لکھا اور لکھنے کے بعد ان کو سنایا، انہوں نے بہت پسند کیا. اور پھر ایک وہاں پہ ایک مولانا صاحب ہیں جامعہ حسین راندیر میں، ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، شاید مولانا بلال صاحب. جی تو انہوں نے اس کو بڑے سے چارٹ میں اس مضمون کو نقل کر دیا تھا کہ جیسے بڑا سا چارٹ ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو نقل کر دیا تھا، دیوار پر چپکا بھی دیا تھا. تو پھر بعد میں یہ مضمون میرے پاس محفوظ تھا، اور پھر جب خانقاہ میں رہنا ہوا تو حضرت کو میں نے دکھایا تو دوائے دل میں بھی یہ مضمون شائع ہوا. پھر یہاں ریحان کوثر صاحب کو میں نے بتلایا تو الفاظ ہند میں بھی شائع ہوا، اور پھر کتاب میں بھی وہ شامل ہے، اور پورا جو ہے حوالے کے ساتھ. اور اس میں ہم نے ایک شعر بھی لکھا ہے اپنا بنایا ہوا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے والد محترم کو شعر و شاعری سے ذوق ہے، جی اور وہ غزل وغیرہ لکھتے تھے، ابھی تو نہیں لکھتے. جی تو مجھے بھی الحمدللہ وہ دلچسپی ہے. تو ایک شعر میں نے لکھا تھا کہ امن و سلامتی تو عام ہو جائے گر ہمارا سلام سلام ہو جائے. یعنی ہم صحیح طریقے سے سلام کرنے لگے واہ واہ. تو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کو عام کر دے، لیکن ہمارا سلام ہی صحیح نہیں ہوتا، السلام علیکم ایسا ویسا ہم لوگ سلام کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مختصر سی روداد آپ کے سامنے میں نے ذکر کی لکھنے کے تعلق سے، مضامین کے تعلق جی جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ حضرت کے جو والد محترم ہیں ان کا تخلص ظاہر ہے، سے. جی جی بالکل. اور ان کی جو وراثت ہے وہ حضرت کو ملی ہے. حضرت بھی ماشاءاللہ شعر کہتے ہیں اور بہت عمدہ شعر کہتے ہیں. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے ان کے شعری جو تخلیقات ہے اس سے بھی آپ کو روبرو ہونے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ. بہرحال حضرت اپنے پس منظر کے بارے میں مختصراً بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے پرورش کہاں پائی اور تعلیم کہاں سے حاصل کی. اور آخر میں اس میں ایک سوال ہے کہ جو تخلیقیت یا تخلیقی عمل جو ہوتا ہے تو اس کے محرک جو ہے دراصل وہ بچپن میں ہی ہوتے ہیں ہمارے، تو اس کا محرک کون ہے اس تعلق سے بتائیں. جی جی. آپ نے سوال کیا پیدائش کا، تو جی والدہ مرحومہ کی یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ان کا انتقال 6 مارچ 2024 کو ہوا. پیدائش ہماری ننیہال میں ہوئی، جیسا کہ ہماری کتاب کے جو شناس نامہ ہے اس میں ذکر ہے. کسمی، یہ پرتاپ گڑھ ایک ڈسٹرکٹ ہے جو مشہور ہے. جی اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گاؤں ہے، شہر سے لگا ہوا، اور بہترین آب و ہوا کا حامل یہ گاؤں ہے. وہاں ننیہال میں پیدائش ہوئی ہماری 9 جنوری سن 1989 پیر کا دن. پھر اس کے بعد ہمارا جو گاؤں ہے وہ دباہی ہے، اس کو بولتے ہیں DUBAHI دباہی. یہ ڈسٹرکٹ الہ آباد میں پڑتا ہے، تو وہاں ہماری ددیحال ہے. تو پیدائش وہاں ہوئی. اس کے بعد بود و باش ددیحال میں ہوئی، کیونکہ ہم 3 بھائی 2 بہن ہیں. سب سے بڑی بہن ہے، پھر بڑے بھائی ہیں، پھر ایک بھائی ہیں، پھر میں ہوں. بلکہ مجھ سے پہلے ایک بھائی پیدا ہوا تھا تو وہ انتقال ہو گیا تھا اس کا 20-25 دن میں ہی. اور پھر اس کے بعد میری پیدائش ہوئی، اور پھر مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے. تو بود و باش دباہی گاؤں میں ہوئی. جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہمارے گاؤں میں ایک مکتب چلتا تھا، بلکہ والد صاحب ایک کتاب پڑھاتے تھے اردو کی. اس میں ایک لڑکے کا ذکر تھا خالد کا، جی کہ خالد صبح سویرے اٹھ جاتا ہے اور بادب بچہ ہے، اس کا نام آج تک یاد ہے. جی پھر والد صاحب نے ہمیں مکتب میں بھیجنے لگے. گاؤں کا ایک مکتب ہے جامعہ اسلامیہ، بہت پرانا مکتب ہے، امداد العلوم غالباً اس کا نام ہے. تو وہاں وہ بہت پرانا ہے، سمجھیے 100-150 سال پرانا مکتب ہے. وہ سبھی نے اس میں پڑھا ہے. میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس مکتب کے لیے بھی دعا فرمائیں، وہ بھی کشمکش میں ہے جی اور جو ہے خستہ حالت میں ہے. تو اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ وہ باقی رہے. ہماری بھی فکر ہے کہ وہ باقی رہے، چلتا رہے، اس کا فیض عام رہے. تو وہاں پڑھائی ہوئی کچھ. اس کے بعد جب تھوڑا اور سمجھدار ہوئے تو ہمارے دونوں بھائی، مجیب الرحمان بڑے بھائی، ان سے چھوٹے حفظ الرحمان، یہ لوگ ایک اسکول میں جاتے تھے، فخر الدین میموریل ہائی اسکول جی چھتر گڑھ
یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، چونکہ ہماری وہاں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے رام پھلی ناری، تو وہاں پر ہمارے جو ہے دادا وغیرہ کی دکان تھی، مٹھائی کی اور یہ ناشتے وغیرہ کی، اور پان کی ٹپری بھی تھی، تو وہاں جانا ہی ہوتا تھا سب کا، تو وہاں سے پھر یہ ہمارے بھائی وغیرہ بھی جاتے تھے، پھر وہاں سے چچا یا ہمارے والد صاحب پہنچا دیتے تھے اسکول، تو میں بھی ان کے ساتھ جانے لگا۔ پھر بڑے بھائی ہمارے چلے گئے سورت کمانے کے لیے، طائی ابا ان کو لے کر گئے، ہمارے طائی ابا کا بھی ذکر ہے انتصاب میں، حاجی شکیل احمد قریشی صاحب۔ اور پھر جو بیچ والے بھائی تھے ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب، وہ مدرسے میں چلے گئے، کیونکہ میری والدہ کی دلی خواہش تھی میرا ہر بیٹا عالم حافظ بنے۔ تو اب بڑے بھائی تو چلے گئے کمانے کے لیے، کیونکہ تھوڑا حالات بھی اس طرح سے تھے، لیکن اب بیچ والے بھائی پھر یہ ہوا کہ ان کو مدرسے میں ڈال دیا جائے۔ میں چھوٹا ہی تھا، ان لوگ کے ساتھ جاتا تھا اسکول پڑھنے کے لیے، سمجھیے کہ پرائمری وغیرہ میں تھا میں، تو پھر وہ بھی مدرسے میں چلے گئے، اب میں اکیلا رہ گیا۔ تو میری عمر رہی ہوگی 6-7 سال، تو ہمارے دادا ہمارے ددیحال میں جانور وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے، ابھی بھی کچھ لوگ رکھتے ہیں گاؤں میں، بھینس رکھتے ہیں، بیل رکھتے ہیں جتائی کے لیے، کسانی کے لیے، تو ہمارے گھر میں بھی بھینس تھی، بیل تھے۔ تو اب وہ دادا نے ہم سے کہا کہ جو ہے تم جانور لے کر جایا کرو سب کے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے شہروں میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے دکانوں پر رہتے ہیں، جو کہ قانون کے خلاف بھی ہے، اور ان کو پڑھانا چاہیے، ہم قوم کو پڑھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسے بچوں کو دیکھیں جو چائے وغیرہ بیچ رہا ہے، تو اس کو اسکول میں ڈال دیجیے، تاکہ کل آگے چل کر وہ دیش کا خرابہ نہ کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحیح ہے، تو صحیح ہے سر۔ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو وہاں ماحول چلتا رہتا ہے جانور وغیرہ چرانے کا، تو بچے بھی جانور لے کر جاتے تھے، کم عمر کے بچے، تو ہماری عمر کے جو بچے تھے ہمارے خاندان کے، وہ سب جاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ جانور لے کر جانے لگا۔ 1 آدھ سال تک ہم نے سمجھیے کہ جانور چرائے، دھوپ میں، بارش میں، بہت تکلیف میں، کیونکہ جو چرایا وہی جان سکتا ہے جانوروں کو سنبھالنا، پھر بھوک پیاس لگنا، جی کبھی پیاس لگتی تو وہی پانی ہم پی لیتے تھے جو جانور وغیرہ پیتے تھے، کیونکہ پیاس اتنی لگی رہتی۔ اب بھوک لگی رہتی تو کھانا آتا تھا، کبھی ہماری والدہ مرحومہ کھانا لے کر آتی، اور کبھی جو ہے رشتے داروں میں خاندان میں کھانا آ جاتا تو ہم لوگ کھا لیتے تھے۔ ہمارے نانا نے جب یہ دیکھا تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ زیا تو جانور ہی چرائے گا پھر وہاں، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے بچپن میں جو جس کام میں رہتے ہیں اسی کام میں رہ جاتے ہیں، جب ان کی سرپرستی نہ کی جائے تو نانا نے کہا کہ نہیں، تم ننیحال میں آ جاؤ، پرتاپ گڑھ آ جاؤ، اس میں آ جاؤ، یہاں رہو، یہاں پڑھو۔ تو مجھے یاد ہے کہ سن 1999 میں ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا، اور چونکہ میں بڑا ہو گیا تھا، تقریباً میری عمر 8-9 سال کی تھی، تو مجھے کلاس 3 میں ایڈمیشن ملا، کیونکہ وہ 1 میں کہاں جائیں گی، اور KG میں کہاں جائیں گی اتنا بڑا بچہ، اور پڑھائی بچپن کی مضبوط نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب افراتفری میں ہو گئی۔ تو کلاس 3 میں، کक्षा 3 میں ہمارا ایڈمیشن ہوا، مہاتما بدھ اسکول کا نام تھا۔ تو اس کے اندر ہم 1 سال پڑھے، اس کے بعد پھر دوسرے سال کلاس 5 میں، 5ویں کلاس میں، کیونکہ ہمارے ننیحال کے رشتے دار کے جو لڑکے تھے وہ ہماری عمر کے، وہ 5ویں کلاس میں گئے، تو ہمارا ایڈمیشن بھی سینٹ میری جونیئر ہائی اسکول میں 5ویں کلاس میں ہوا۔ اور پھر جو ہے جب میں پڑھتا تھا وہاں نانی کے یہاں رہ کر، تو ننیحال میں، تو میں جب حافظ عالیہ کو دیکھتا تو مجھے ان سے عشق ہو جاتا۔ جب بھی کوئی حافظ صاحب تراویح پڑھانے آتے رمضان میں، تو مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے، جو سفیر آتے چندے وغیرہ والے، ان سے محبت ہو جاتی، ان کا لباس دیکھ کر۔ تو اور پھر میں اپنے محلے خاندان میں ان کا چندہ بھی کراتا، وہ لوگ بہت دعائیں دیتے۔ اب جب 5ویں کلاس پوری ہوئی تو پھر ہم اپنے گھر آئے ددیحال میں، تو ہمارے ابا کے ایک دوست تھے قاری منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا، تو وہ جو ہے وصولی چندہ بندے کے لیے وہ آئے، ہمارے گھر پر بھی آئے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مدرسہ پڑھو گے؟ میں نے کہا بالکل پڑھیں گے، کیونکہ میرے دل میں عظمت اور محبت علماء کی، حفاظ کی بہت زیادہ تھی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارے نانا بہت اکرام کرتے تھے، وہ میں نے نانا مرحوم کا جو مضمون لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے میں نے، تو بہت زیادہ اکرام کرتے تھے سفیروں کی۔ ہمارے زمانے میں تو سفیروں کو ایسا حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے ہیں جو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، سفیروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان پر شک کرتے ہیں۔ واقعی فراڈ بھی ہو رہا ہے اس سے انکار نہیں، لیکن آپ سبھی کو ایک نظر سے دیکھیں یہ بھی غلط ہے۔ تو بہت زیادہ اکرام کرتے تھے ہمارے نانا، ان کا ناشتہ وغیرہ ان کو کھلاتے تھے، احترام کرتے تھے، تو ان کی دعائیں بھی مجھے ملتی تھی۔ قاری منیر صاحب مجھے لے گئے پھول پور، جو سوراؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے، پھول پور، الہ آباد سے لگ کر، تو وہاں ان کا ایک مدرسہ چلتا تھا، مدرسہ
عین العلوم غالباً اس کا نام تھا، عیدگاہ کے اندر چلتا تھا، تو وہاں میں تقریباً ایک آدھ مہینہ پڑھا، پھر اس کے بعد میرا دل وہاں نہیں لگا، تو میرے بڑے بھائی جیسا میں نے ذکر کیا تھا وہ مدرسے میں چلے گئے تھے، وہ مدرسہ انوار العلوم مئو آئمہ ضلع الہ آباد میں پڑھتے تھے، تو میں نے کہا میں بھائی صاحب کے ساتھ پڑھوں گا، پھر میں وہاں گیا، ایک دو مہینے پڑھا، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا اور پھر جو ہے چھٹی ہو گئی، پھر میرے تایا ابا سورت سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں صبح میں سورہ مطففین پڑھ رہا تھا کیونکہ میرا وہ سبق اتنا ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مدرسہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سورت چلیے، کیونکہ وہ توصیف ان کے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی شہزاد بھائی تایا زاد بھائی مفتی توصیف صاحب ماشاء اللہ آج بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بھی ان کو مدرسے میں ڈالا تھا، وہ بھی 5 کلاس پوری کیے تھے وہاں سورت میں اور ان کو مدرسے میں ڈال دیے تھے، اور میں نے بھی یہاں 5ویں مکمل کی تھی اور پھر میں بھی مدرسے میں چلا گیا تھا، اور ہم عمر ہیں ہم لوگ، یعنی میرے بھائی جو توصیف ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے 31 دسمبر کو اور میری پیدائش ہوئی ہے 9 جنوری کو، 31 دسمبر 1988 ان کی پیدائش ہے اور 9 جنوری 1989 میری پیدائش ہے، تو پھر میں صورت آ گیا، پھر مدرسہ مفتاح العلوم تراج میں ایڈمیشن ہوا، وہاں میں 12 سال پڑھا، حفظ اور قرات یعنی قاری کی جو سند ہوتی ہے بروایت حفظ وہ الحمدللہ حاصل ہوئی، اور عالمیت یعنی مولانا کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ ہم نے 3 جو ہے ڈگریاں وہاں سے حاصل کی، حفظ کی، قرات کی، عالمیت کی، پھر 2013 میں شاہی مراد آباد یو پی میں مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد میں ہم نے تکمیل عربی ادب کیا، اس کے بعد پھر 2014 میں جامعہ حسینیہ رامدیر سورت میں ہم نے تکمیل افتہ کیا، اور اس کے بعد 3 سال پھر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کی خانقاہ میں رہے، پھر حضرت کے حکم سے کامٹی شریف آنا ہوا، یہ مختصر سا ایک پس منظر ہے۔ جی، مویشیوں کو چراتے وقت مویشیوں کا پانی پینا، لیکن حضرت ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ سنت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں، جی جی اور شاید یہ بھیڑ بکری چرانا یہ سنت کا ہی آج صلہ ہے کہ آپ جو ہے کامٹی جیسے شہر کے جامع مسجد کے جو ہے آپ دراصل آپ کی بنیاد جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اس وجہ سے، اور آپ کے والد سے میں مل چکا ہوں، آپ کی والدہ محترمہ کے تعلق سے میں جو ہے آپ کے زبانی سن چکا ہوں، اور جب آپ نے وہ مضمون لکھا تھا رمضان کے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو واقعی میں میری بھی آنکھیں بھر آئی تھی، میں نے آپ کو اسی وقت میسج کیا کہ میں نے اتنا مطلب اس موقع پر اس طریقے کی تحریر میں نے کبھی نہیں دیکھی، تو بہرحال اس سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تخلیقیت جو ہوتی ہے یا تخلیقی عمل کا جو محرک وہ آپ کا کون تھا، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اصل چیز تو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، جی بے شک، ہم نے والدہ محترمہ کو دیکھا بچپن میں کہ بہت زیادہ باتوں باتوں میں اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا مانگنے کا ذکر بہت زیادہ ہر پریشانی میں، اور والد صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں تعلیم کرتے تھے فجر کے بعد، کیونکہ ہمارے ابا ماشاءاللہ حافظ تھے، جی تو لوگ انہیں کو آگے بڑھاتے تھے تعلیم کے لیے، تو بہت اچھے انداز میں وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے تھے، جی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا سن کر۔ پھر ابا کے کچھ دوست ہیں جو کہ میرے باقاعدہ استاد نہیں ہیں لیکن وہ عالم ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہیں الہ آباد میں، وہ ایک اسکول میں پڑھاتے ہیں، چنگئی پور کے ہیں، وہ مجھ سے انہوں نے ابا سے کہا میرے سامنے کہ آپ کے بچے میں مجھے بلندی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے بہت ہی محبوب شخصیت اور محسن شخصیت، ان کی تربیت کا بھی بڑا حصہ ہے میری زندگی میں، وہ ہیں حافظ مولانا توفیق صاحب، پوریلا کے رہنے والے ہیں، جی مدرسہ انوار العلوم میں مئو آئمہ ضلع الہ آباد میں پڑھاتے ہیں، قدیم استاد ہیں حفظ کے، وہ مجھے بزرگ کہتے تھے، یعنی جب میں ایڈمیشن لیا وہاں ان کے یہاں، جی جیسے کہ میں نے بتایا پھول پور میں پڑھے، اس کے بعد پھر انوار العلوم میں آگے، میرے بھائی کے وہ استاد ہیں، حافظ حفظ الرحمان صاحب کے وہ استاد ہیں، جی حافظ توفیق صاحب سے مشہور ہیں وہ، تو وہ مجھے بزرگ کہتے تھے، تو اب یہ سب الفاظ سن کر جو ہے میرے دل کے اندر ایک داعیہ ہوتا کہ واقعی ایسا بننا چاہیے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی باقی یہ کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، اور کشمکش اور توبہ اور گناہ یہ تو چلتا ہی رہتا ہے زندگی میں، تو یہ حضرات ایسے ہیں۔ پھر جب مدرسہ مفتاح العلوم تراج میں آئے، سورت میں آئے، تو وہاں پر ہمارے کچھ اساتذہ وہ بھی بڑی محبت کی نگاہ رکھتے، اور پڑھنے پڑھانے میں، لکھنے لکھانے میں وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے،
بعض اساتذہ نے ہم سے کام لیے، مولانا عظیم الدین صاحب ہیں الناگی دعوت برکاتہم، ان کی تقریر کتاب میں موجود ہے، ان کی کتابوں کی پروف ریڈنگ، ان کے مضامین کی پروف ریڈنگ وہ ہم سے لیتے تھے، جی تو اس سے مجھے بھی بہت حوصلہ ملا اور لکھنے پڑھنے کا شوق بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ان حضرات کی برکت سے۔ جی آپ کی باتوں میں 3 حفظ الرحمان کا ذکر آیا ہے، اور کمٹی میں بھی ہمارے جو سر ہے حفظ الرحمان، ان کا بھی نام جو ہے آپ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ جی جی بالکل۔ تو آپ کی اردو ادب میں مختلف اصناف ہیں، تو آپ کی پسندیدہ جو صنف ہے جی وہ کون سی ہے؟ میری پسندیدہ جو صنف ہے وہ ہے سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، جی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو پڑھنا، اس سے اپنا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی محبت مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو جب مجھے بہت پسند ہے کہ میں سیرت پڑھوں اور پڑھتا بھی ہوں، الحمدللہ کئی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارا مدرسہ جو چل رہا ہے مدرسہ دار ارقم، اس میں 15 دن تقریباً ہم سیرت کا درس دیتے ہیں اپنے پڑھنے والے بچوں کو، کیونکہ ہمارے استاد کا یہ طریقہ تھا قاری احمد خان صاحب کا، کہ ہم لوگ ان کے پاس پڑھتے تھے اردو کی کتاب دینی تعلیم کا رسالہ، تو اس میں مختصر سے ذکر ہوتا ہے، تو وہ سیرت المصطفیٰ جو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اس کو کھول کر تفصیلی واقعہ ہم کو سناتے، خود بھی روتے تھے اور ہم لوگ بھی بہت روتے تھے، کیونکہ سیرت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو حوصلہ دیتی ہے اپنے پڑھنے والے کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کو ایک حوصلہ اور ایمان میں جیلا بخشتی ہے۔ سیرت ایسی چیز ہے، تو سیرت پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ اسی طریقے سے جو ادیب حضرات ہیں اردو ادب کے ادبا، ان کے کلام، چاہے ان کے اشعار ہوں چاہے ان کی تحریرات ہوں، جیسے سورش کاشمیری صاحب کی کتاب شب جائے کہ من بودم، اس کو میں نے مطالعہ کیا تھا، اس میں انہوں نے اپنے سفر حجاز کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قاضی اطہر مبارک کوئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میرے استاد محترم مفتی یوسف صاحب کوثاڑی دامت برکاتہم نے مجھے دیا تھا کہ اس کا مطالعہ کرو، تو میں نے اس کتاب کو پورا مطالعہ کیا، تو اس سے بھی بڑا حوصلہ ملا۔ تو ادبا حضرات کی جو کتابیں ہیں اور مورخین کی جو کتابیں ہیں، اس کو بھی میں پسند کرتا ہوں، لیکن خاص طور پر سیرت اور سوانح یعنی بزرگوں کے حالات پڑھنے سے بھی بڑا حوصلہ ملتا ہے، کام کرنے میں ہمت ملتی ہے، اور صبر شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں کس طریقے سے جم کر کام کرنا ہے وہ آپ کو سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام اور سوانح یعنی بزرگان دین کی جو لائف تھی، ان کی جو زندگیاں تھی، ان کے جو کارنامے تھے، اس کو پڑھ کر بھی آپ کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ جی آپ لکھنے کے علاوہ آپ کی الحمدللہ ہماری ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھائی جائے، یعنی امامت ہے جامع مسجد کرامٹی کے اندر، اور جمعہ کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی مسجد انتظامیہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کیا ہے، اور عالم عالم کے لیے ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم سے لوگوں کو نفع ہو، جو اللہ پاک نے ہمیں امانت دی ہے، اور علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہے، تو وارث ہوتے ہیں تو وراثت پورا ہضم تھوڑی کر جانا ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ بے شک تو اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ دار ارقم کے نام سے بڑوں کا مدرسہ ہے، جسے تعلیم بالغان معاشرے میں کہا جاتا ہے، وہ چل رہا ہے، اور حفظ کلاس بھی چل رہی ہے۔ 5 بچے ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں، جو بچے کم ہیں بڑی عمر کے زیادہ ہیں، یعنی ان کی عمر کافی ہے، تو وہ لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہفتے میں 4 دن اتوار پیر منگل بدھ صبح فجر کی نماز کے بعد تقریباً 20 منٹ درس قرآن ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا سمجھیے کہ درس قرآن سورہ ابراہیم شروع ہو چکی ہے، یعنی 13واں پارہ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے استاد محترم نے اس کا آغاز کیا تھا درس کا 2018 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور سورہ فاتحہ سے، تو الحمدللہ وہ درس بھی چل رہا ہے۔ اور درس حدیث ہوتا ہے سنیچر کو عشاء کے بعد ہر ہفتے۔ یہ کچھ سرگرمیاں ہیں الحمدللہ جو ہے لکھنے پڑھنے کے ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ ضیاء قلم کے علاوہ آپ کی اور کون سی کتابیں جو ہیں وہ اشاعتی منصوبے میں ہیں یا زیر تکمیل؟ جی یہاں جب ہم نے بڑوں کا مدرسہ شروع کیا تو چونکہ ہم نے تکمیل عربی ادب کیا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی اور سمجھ میں آئی کہ کسی بھی زبان کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس زبان کے کچھ اشعار، کچھ باتیں، الفاظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی یاد ہونا چاہیے آپ کو، تو آپ کو بولنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ہم نے اس نیت سے
ہم نے سوچا کہ جو ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں بڑے عمر کے حضرات، تو ان کی زبان چونکہ قرآن عربی میں، اذان اور نماز سب چیزیں عربی میں، تو ہم نے ان کو چہل حدیث یاد کروائے تھے، 40 حدیثیں یاد کروائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ لوگ یاد کریں، اس سے ان کی زبان بھی صاف ہوگی، اور 40 حدیث یاد کرنے اور اس کو نشر و اشاعت کرنے کے بڑے فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، کہ کوئی اگر 40 حدیث کو دین کی نسبت سے پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا شمار فقہا اور علماء کے ساتھ کریں گے، اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو اس نیت سے ہم نے وہ چہل حدیث اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کو یاد کرائی تھی، تو وہ ایک کتاب زیر تکمیل ہے، سمجھیے کہ وہ اس کو کمپوز کر لیے ہیں، لیکن اس پہ ابھی کچھ مرحلہ باقی ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہ کے دوران رہتے ہوئے حضرت جی نے ایک حکم یہ دیا تھا، حضرت محمد صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہم نے، کہ بیٹا ایک ڈکشنری تیار کریں جو اردو میں بھی ہو، عربی میں بھی ہو اور انگلش میں بھی ہو۔ یعنی جیسے سمجھیے کہ مسجد ہے تو مسجد کو اردو میں مسجد بولتے ہیں، عربی میں بھی مسجد بولتے ہیں، اور انگلش میں موسک بولتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے، اور پھر مسجد ایک ٹاپک ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا عربی ہونا چاہیے۔ گھر ہے تو گھر میں جتنی چیزیں ہیں سب کا عربی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ بھی تقریباً 30 صفحات پر مشتمل ایک ڈکشنری ہے جو زیر تکمیل ہے، جس میں کئی عناوین ہیں، اور جنہوں نے اس کو دیکھا بہت پسند کیا، اور وہ سب چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے یہ شائع ہو جائے۔ انشاءاللہ ان قریب اس پر بھی کام ہوگا اور اس کو بھی چھپوائیں گے۔ آپ اس کتاب کو کس طرح کے قارئین کو جو ہے تجویز کریں گے؟ اس کتاب کو ہم چاہیں گے کہ ہر ایک مسلمان اس کو پڑھے، اور اس کو نفع ہوگا۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو قرآن حدیث کی ہیں، ہمارے بزرگوں کی ہیں، کچھ اس میں ہمارے اسلاف بزرگوں اور ہمارے جیسے استاد یا ہمارے رشتہ داروں کا تذکرہ بھی ہے، یعنی ان کی وفیات، ان کے انتقال کے بعد ان کا ذکر خیر بھی میں نے کیا ہے، اور بچوں کے بارے میں بھی مضامین ہیں، اور علمی سوغات بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر مسلمان پڑھے، جو بھی پڑھنے والے ہیں اردو دار، وہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کو جو پڑھیں گے خود ہی وہ فائدہ حاصل کریں گے اور فائدہ محسوس کریں گے۔ حضرت اس کتاب سے قارئین کیا سیکھ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے وہ ان کے اندر اصلاح کا جذبہ ہوگا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کا جذبہ ہوگا، جو کہ اصل اسلام ہے، کہ اور اصل مسلم کی تعریف جو کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا پکا مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو، کسی غیر مسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس میں ایسا مضمون ہے کہ تمام عمر احتیاط، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری۔ یہ مضمون جو کوئی پڑھے گا اگر دل سے اور عمل کی نیت سے، تو وہ انشاءاللہ وہ دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ اور بھی بہت سارے مضمون ہیں جو میں نے لکھے ہیں، موقع کے مناسب بھی ہیں، عبادات جیسا موقع آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، تراویح کیسے پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھانی چاہیے، امامت کیسی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے پیشے باربری ہے، یعنی یہ سیلون وغیرہ جو بال کاٹتے ہیں جی ہمارے بھائی لوگ، تو ان کے بارے میں بھی اس میں رہنمائی ہے، جس کا عنوان ہے پیشہ حلال اور پیسہ بھی۔ یعنی پیشہ تو حلال ہی ہے، وہ باربری کرنے والے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے باربری کی ہے، یعنی جنہوں نے بال کاٹے ہیں اور جی حلق کیے ہیں، صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ تو پیسہ بھی حلال ہو جائے، کیونکہ اگر آپ داڑھی منڈ رہے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یا بال کو فیشنیبل کاٹ رہے ہیں، جس کو میں مذاق میں کہتا ہوں کٹورا کٹ کاٹ رہے ہیں، آپ کٹورا رکھ دیا جائے پھر بال کاٹ دیے جائے، تو یہ سب ناجائز ہے اسلام میں، تو اس کی وجہ سے آمدنی بھی ناجائز ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذبح کا اسلامی طریقہ کار ایک ایسا مضمون ہے جو لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ جو ہے تقسیم بیچتے ہیں، جنہیں ہمارے معاشرے میں قریشی برادری کہتے ہیں، جی ہے نا، اور ہمارے یہاں گاؤں میں کسائی وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی الحمدللہ ایک ایسا چشم کشا مضمون ہے کہ جس کو وہ پڑھیں تو جانوروں کے سلسلے میں وہ احتیاط برتیں کہ کیسے کاٹنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے۔ ایسی الحمدللہ کافی اس میں مضامین ہیں، جو پڑھیں گے انشاءاللہ انہیں بہت نفع ہوگا۔ جی حضرت آپ اس کتاب سے کتنا مطمئن ہیں؟ الحمدللہ ہمارا دل پورے طور پر مطمئن ہے، 100% مطمئن ہے، اور ابھی ہماری والدہ کا مضمون جب شامل ہو جائے گا دوسرے ایڈیشن میں، جو ان کے انتقال کے بعد میں نے رمضان میں لکھا تھا، تو اس سے اور بھی مجھے خوشی ہے کہ ان کا مضمون بھی شامل ہو جائے گا، اور ان کی یادیں پائندہ اور تابندہ ہو جائیں گی انشاءاللہ، کتاب کی شکل میں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو مجھے بہت اطمینان ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ کتاب اور بھی جو کتابیں اللہ کی توفیق سے آئیں گی منظر عام پر، وہ ایک صدقہ جاریہ ہوں گی۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں سے اس کو نفع ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، توفیق سے، یہ کتاب اور اس طرح کی جو بھی کتابیں منظر عام پر آئیں گی وہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوں گی،
اور ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے عربی کا کہ یلوح الخط فی القرطاس دہرا، یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ خط اور تحریر وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے زمانے میں، اور اس کا لکھنے والا مٹی میں مل جاتا ہے۔ جی حضرت، جب کتاب شائع ہو جاتی ہے تو جی وہ قاری کی ہو جاتی ہے، ناقدین کی ہو جاتی ہے، وہ جی تبصرے کے لیے، تنقید کے لیے جو ہے جی جی وہ اس کا میدان جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ جی جی تو آپ کی کتاب آنے کے بعد، آج کی اشاعت کے بعد، جی جی ناقدین کا جو ہے وہ کیا رد عمل رہا؟ الحمدللہ بہت لوگ خوش ہوئے، مبارکباد دیے، اور مجھے کچھ لوگ یاد بھی ہیں، کیونکہ خوشی اور غمی کے موقع میں جو مبارکباد دیتا ہے یا جو تسلی دیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، جب مسجد نبوی میں وہ پہنچے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کو مبارکباد دیے، تو حضرت کعب فرمایا کرتے تھے لا انسا طلحہ، کہ میں طلحہ کو کبھی بھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ خوشی کا موقع تھا، مبارکبادی کا موقع تھا۔ الحمدللہ یہ جب کتاب منظر عام پر آئی تو سب سے پہلے میں نے اپنے والدہ مرحومہ کے ہاتھ میں کتاب دی، کیونکہ وہ موجود تھیں فروری کے مہینے میں، وہ علاج کے لیے آئی تھی دسمبر میں 2023 میں، اور پھر 2024 کی فروری میں وہ یہاں رہیں، اور 25 فروری کو یہاں سے گئیں، اور 6 مارچ کو پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہت خوش ہوئی، سب سے پہلے میں نے ان کے ہاتھ میں کتاب ان کو میں نے سونپا، اور انہوں نے بہت اس کو مطالعہ کیا، بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی بہت کام کی باتیں ہیں اس میں۔ اور پھر ماسٹر حفظ الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی بہت خوشی کا اظہار بار بار فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کی کتاب آ جا رہی ہے اور آپ صاحب کتاب ہو جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت انہوں نے خوشی کا اظہار بار بار کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے اساتذہ اور جو ہے ہمارے دوست احباب بھی انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک قاضی مجاہد الاسلام صاحب ہیں جو دارالعلوم آنند کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک تاثراتی مضمون انہوں نے بھیجا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھے مضامین ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دوسرے ایڈیشن میں چھپیں گے ان کا تاثراتی انشاءاللہ۔ مضمون۔ اور پھر میرے ایک استاد مفتی یحییٰ صاحب کو جب میں نے اس کے لیے بھیجا تھا PDF کہ حضرت کچھ دعائیہ کلمات لکھ دیں، تو وہ مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، کہ میں نے اس کتاب کو پوری پڑھ ڈالا، استفادے کی نیت سے پڑھ ڈالا، جو کہ ایک طالب علم کے لیے، شاگرد کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم نے بہت حوصلہ بخش کلمات انہوں نے کتاب کو دیکھ کر اور پڑھ کر فرمایا۔ تو ماشاءاللہ اچھے ہی لوگوں کے تاثر رہے، اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس طرح اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہے۔ آپ اس اپنی کتاب کے لیے جو آپ نے مارکیٹنگ وغیرہ کی، اس تعلق سے بتائیے کہ کس طرح مارکیٹنگ کی گئی یا کی جانی چاہیے؟ کتاب جب چھپ کر آئی تو یہ ہوا کہ اس میں جب چھپنے کے مرحلے میں تھی تو یہ ہوا کہ اس کے کچھ پتے وغیرہ دے دیے جائے جہاں سے کتاب حاصل کی جائے گی۔ تو ایک پتہ تو الفاظ پبلیکیشن اینڈ ودرب ہندی اردو پریس پھٹانا اولی کامٹی، یعنی ریحان سر کے پاس جو ہے ملنے کا پتہ تھا، یہاں پر کتاب ملتی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے دوست ہیں، عزیز ہیں، محمد تنویر کیفے، ہیرا نیٹ کیفے والے، ان کے پاس بھی یہ کتاب رہی۔ اسی طرح اشرفی بک ڈپو ہے، ان کے پاس بھی رکھی گئی، والد محترم کے پاس بھی رکھی گئی۔ اکثر کتابیں تو ہدیے میں دی گئیں، اور جو ہے شروع میں جب کتاب چھپ کر آئی تو کافی لوگوں نے بڑے شوق ذوق سے، اور کچھ وہ ایک قیمت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، اعزازی قیمت پر بھی کچھ لوگوں نے اس کتاب کو خریدا، اور کئی لوگوں نے ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ ہمیں کتاب چاہیے، کہاں ملے گی، تو لوگوں نے کتابوں کو خریدا، کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا تو ہم نے ان کو بھیج دیا، ہدیتاً بھیج دیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ چلی، اور یہ محسوس ہوا کہ کتاب کو اگر آپ لکھیں اور مستند کتاب ہو، یعنی اس میں جو باتیں ہوں کچی نہ ہو، مستند ہو، حوالے کے ساتھ ہو، ریفرنس کے ساتھ ہو، تو لوگ آج بھی قدرداں ہیں۔ کمی نہیں ہے قدرداں کی، اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ آپ کمال پیدا کیجئے، لوگوں کی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ قدردانوں کی کمی نہیں ہے، وہ قدردانی کریں گے۔ آج جو یہ مشہور ہے کہ اردو کتاب کون پڑھتا ہے، کون خریدتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کتاب لکھیے اور واقعی وہ کتاب ہو تو لوگ خریدیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، اور حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ جی، اس کتاب کو جو اردو کے علاوہ جو مراٹھی یا ہندی کے جو قاری ہے ان تک پہنچانے کے لیے کیا آپ اس کا جو ہے وہ ترجمہ وغیرہ کرنے والے ہیں؟ جی، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو مشکل ہے کہ ہم مراٹھی میں کریں اور ہندی میں کریں، لیکن ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک ایسے افراد ہمیں عطا فرمائے جو یہ کام کر جائیں کہ اس کو مراٹھی میں کر دیں یا ہندی میں کر دیں یا اور بھی جو زبانیں ہیں اس میں کر دیں، جس سے خلق خدا کو نفع ہو۔ اور جو ہندی راہ ہے، کیونکہ اب دھیرے دھیرے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اردو نئی نسل جو ہماری آ رہی، جو کہ لمحے فکریہ ہے،
واقعی لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نئی نسل اردو سے ناواقف جو ہے تیار ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اردو پڑھانا چاہیے۔ اردو ہماری زبان ہے، ہماری تہذیب ہے، بہت سارے علمی مواد آپ کو اردو میں ہی ملیں گے، تو اردو نہ کی کمی ہو رہی ہے دیکھنے میں آ رہا ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن ہندی جاننے والے کافی لوگ ہیں، تو ہماری یہ چاہت ہے کہ ہندی میں بھی یہ کتاب ہو، اردو میں تو ہے ہی ہے، اور مراٹھی میں ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وباللہ توفیق، اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ تو جو حضرات اس کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے وہ حضرت سے رابطہ کر کے انہیں اطلاع دے کر جو ہے ان کی اجازت نامہ لے کر جی بالکل بالکل، وہ اجازت کے ساتھ ہی بالکل کام ہو۔ کھلی اجازت ہے، وہ کوئی بھی زبان میں ترجمہ ہو، یہ ہمارے لیے اردو کے لیے اور اس کتاب کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ حضرت آخری سوال ہے کہ آپ کے آئندہ منصوبے جو جی ہے نا اس تعلق سے کہ آپ کے مستقبل کے جو منصوبے کیا ہیں؟ دیکھیے، میرا ارادہ تو یہی ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور اب کل کیا ہوگا اللہ ہی جانے، لیکن نیت اپنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے کام لے لیں قوم و ملت کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک و ملت کی خدمت کر سکوں، اور ہر ایک بھارت کے بسنے والے تک اپنے درد دل کو اور محبت کے پیغام کو پہنچا سکوں، کہ ہم ایک اچھا انسان بن کر اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر زندگی بسر کریں اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ دنیا چند روزہ ہے، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، ہم لوگ بھی چلے جائیں گے، تو جس خالق اور مالک نے ہم کو پیدا کیا اس کو ہم پہچان کر زندگی بسر کریں۔ یہی منصوبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کام لے لیں اور اپنی رضا والے کام لے لیں، اور وہ کام جو ہے ایسے ہوں کہ آخرت میں مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو سرخ روئی کا ذریعہ ہو، نہ کہ شرمندگی کا۔ یہ میری چاہت ہے اور آرزو ہے کہ قلم کے ذریعے سے اپنی یعنی تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، اپنی جو ہے محنتوں کے ذریعے سے لوگوں میں گھل مل کر انصاف دلانے کے طریقے سے خدمت کرتا رہوں، اور اللہ پاک قبول فرمائے اور اسی میں جان نکل جائے اور شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، کہ اللہ کے رستے میں جو ہے اللہ کے دین کے لیے کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں۔ یہی آرزو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ ماشاء اللہ۔ ایک بات رہ گئی کہ وہ مشغولیات کے سلسلے میں سر نے پوچھا تھا، الحمدللہ ایک عظیم مشغولیت یہ بھی ہے، بابرکت مشغولیت، کہ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حضرت عائشہ صدیقہ للبنات، عبد الحمید نگر، پیری ندی، ناگپور کے اندر، تو وہاں الحمدللہ ہم درس حدیث بھی دیتے ہیں، بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، کتاب المغازی سے پڑھاتے ہیں، اور دوسرے حصے سے آج کل واقع عفق کا تذکرہ چل رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگا تھا اس کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک مشغولیت ہے الحمدللہ، بس اللہ پاک قبول فرمائے۔ اردو پوڈ کاسٹ باتیں کتابوں کی، اس کے سیزن 2 کا یہ پہلا سلسلہ تھا، اور آج ہمارے ساتھ مفتی ضیاء الرحمان قریشی صاحب الہ آبادی، جو امام و خطیب ہے جامع مسجد کامٹی کے، میں الفاظ ہند اور مدھیہ بھارت ٹائمز کی جانب سے حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ سے بات کر کے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھی وہ آج ہمارے علم میں آئی، تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور مصنف کے ساتھ ان کی کتابوں کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔